अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि एक और आज़ादी सहाफ़त पर कारीवार और फरहान मलिक साहब, एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है कि उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहरहाल उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी आवाज़ उठ रही है, उनके लिए एहतजाज हो रहा है और मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म से भी उनकी रिहाई का मुतालबा शुरू हो चुका है। तो इस बारे में थोड़ी तफसीलात आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक खबर जो है तस्वीर की सूरत में सबसे पहले आई और बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर। साबिक जो एम्बेसडर हैं अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद, उनकी आज अफगान हुकूमत से अहम एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद एक अमेरिकी शहरी की रिहाई भी मुमकिन हो पाई है जो कि तालिबान के पास कैद थे। और उसके बाद फिर ये भी खबर आई है कि फर्दर भी निगोसिएशंस के ऊपर उनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये सारा जो मंजरनामा है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जी पीटीआई की कुछ हिकमत अमली की बात होगी। पीटीआई ने ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है? जी नहीं जनाब, बड़ी दिलचस्प इसमें सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन क्या पीटीआई कोई एहतजाजी हिकमत अमली भी बना रही है ईद के बाद? इसके हवाले से भी आपको बताएंगे और कुछ दीगर खबरें भी हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले बात करेंगे आज फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी की। फरहान मलिक साहब जो हैं ये समा टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काम कर चुके हैं, बहुत ही टैलेंटेड और इनोवेटिव किस्म के बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं ये, और बहुत से आज के नामवर सहाफ़ियों को बनाने वालों में से आप कह सकते हैं कि फरहान मलिक साहब हैं। फरहान मलिक साहब जो कि समा टीवी पे डायरेक्टर न्यूज़ थे, जब उसके बाद इनको अलीम खान साहब ने खरीद लिया और फिर जिस तरह से कुछ चलाने की कोशिश हुई इस इदारे को, तो उसके बाद फरहान मलिक साहब ने इससे रिज़ाइन कर दिया और क्योंकि वो एक आज़ाद सहाफ़त करना चाहते थे तो उन्होंने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया रफ्तार के नाम से। और चूंकि वो एक टैलेंटेड और प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं और उन्होंने इससे पहले समा को भी जिस तरह चंद ही महीनों में एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल के तौर पर खड़ा कर दिया था और उसने जो उस वक्त के उनके हम असर चैनल्स थे उनकी सफ में लाके खड़ा किया उन्हें, तो ये टैलेंट तो उनके पास है और था और है। और उन्होंने अपना ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म रफ्तार के नाम से भी स्टार्ट किया, ये भी बड़ी तेज़ी से कामयाबियों की राह पर गामजन था और यही वजह है कि ये नज़रों में खटक रहा था, क्योंकि आज़ाद सहाफ़त आजकल आपको पता है कि सिर्फ आज़ाद डिजिटल पर ही समझा जाता है। जो सहाफ़त हो रही है वही आज़ाद सहाफ़त है, उसके अलावा किसी सहाफ़त को आज़ाद सहाफ़त नहीं समझा जाता बल्कि उसको मुल्क दुश्मन सहाफ़त समझा जाता है। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करे बस वो मुल्क दुश्मन होता है। तो ऐसी ही सूरत हाल जो है वो फरहान मलिक साहब को भी भुगतना पड़ी। कुछ अर्सा पहले भी ये खबर आई कि जी उन्हें FIA का नोटिस मिला है और उनको बुलाया भी गया, वो गए भी, पेश भी हुए और काफ़ी देर उनको बिठाया गया और इस किस्म की चीज़ें की गई। अब ताज़ा जो वाक़या पेश आया है कि कल रात उनके दफ्तर में आए हैं कुछ एहलकार और उन्होंने आकर काफ़ी धमकाया भी और ज़ोर देकर कहा कि वो विज़िट करें और उनके दफ्तर में आकर पेशी भुगतें और सवालों के जवाब दें। और जब इस बारे में कोशिश की गई जानने की कि भी आखिर क्या इल्ज़ामात हैं, क्या सवालात हैं, तो कोई तफसीलात भी फराहम नहीं की गई ख़ास। बहरहाल चूँकि फरहान मलिक साहब एक कानून को फॉलो करने वाले सिटीज़न हैं तो उनकी तरफ से आज वहाँ पर FIA के दफ्तर कराची में वो पेश हुए, जहाँ पर उन्हें कई घंटे जो है मुख्तलिफ सवालात भी किए गए, उन्हें अंदर रखा गया और फिर काफ़ी देर बाद ये खबर आई कि उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, उनकी जो गिरफ्तारी है जैसे ही ये खबर आई तो जाहिर है फ़ौरन हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके ऊपर आखिर ऐसे कौन से चार्जेस थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब एक बंदा आके शामिल तफ्तीश हो रहा है तो फिर उसको गिरफ्तार करने की आखिर ऐसी क्या नौबत आई। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं अभी तक भी सामने आ सका। किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या इल्ज़ामात हैं, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستان میں. ہم روز ہی تقریباً کسی نہ کسی ایک صحافی کے بارے میں اب یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ کسی کو آف ایئر کر دیا گیا, کسی کی نوکری چلی گئی, کسی کے اوپر مقدمہ بن گیا, کسی کے گھر والوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, کسی کے بھائیوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے, تو کسی کے خلاف کوئی اور کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ ایک پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ روٹین کی خبر بن گئی ہے, اور ڈیلی کے خبروں میں ایک خبر یہ ہوتی ہے جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی پرسن کے اوپر کوئی جبری اور انتقامی کارروائی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے, لیکن بہرحال اس کے بعد اب کچھ صحافی جو ہیں اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ ایک کام تو ظاہر شروع ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ اتحاد ہمیں نظر نہیں آتا. اور خاص طور پر جو ہمارے سینئر صحافی جو کہ ابھی تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ابھی تک برسر روزگار ہیں, حکومت کے قریبی سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اس معاملے کے اوپر سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہوتے, اور نہ ہی وہ کھل کر اس کو کنڈیم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی حکمت عملی نہیں بن پائی ہے آج تک. کچھ تو کمپرومائز ہیں, کچھ خوفزدہ ہیں, اور کچھ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے, کچھ کیا ہی ہوگا. تو جب یہ والی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سب کی باری آتی ہے, اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب کی باری آتی چلی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی یہ لوگ کوئی ہمیں ان میں یونٹی نظر نہیں آتی, اور کوئی اس کے بارے میں حکمت عملی نظر نہیں آتی. ابھی یہ پیکا کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے, شروع میں سب نے تھوڑا بہت شور مچایا, احتجاج بھی ہوا, اس کے بعد آج کہاں ہیں باقی صحافی جن کو اعتراض تھا اس کے اوپر؟ کوئی آپ تنظیم, کوئی تحریک, کچھ کوئی احتجاج, کوئی کسی قسم کا کوئی شور دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو یہ بھی نہیں کر سکے کہ آپ کم از کم اس کے خلاف حکومت کے کسی فنکشن کا بوائیکاٹ کر دیں, کوئی ان کی تقریبات کا بوائیکاٹ کر دیں, جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ انہوں نے صحافیوں کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے. آپ نے عدالتوں میں ضرور جا کے 2-4 لوگوں نے چیلنج کر دیا, لیکن عدالتوں کی جو اس وقت صورتحال وہ کس کو پتہ نہیں ہے. تو کم از کم جو آپ پریکٹیکلی کوئی احتجاج کر سکتے ہیں, کوئی بوائیکاٹ کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی تقریب سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں جہاں پر حکومتی لوگ موجود ہوں, کہ کم از کم انہیں کوئی میسج تو جائے. لیکن یہ یونٹی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ آپ کو نظر آئے گی, کوئی اس میں ول نظر نہیں آئے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے کام چل رہے ہیں جو اس وقت کرتا دھرتا ہے چینلوں میں. ان کو لگتا ہے کہ انہیں پیسے بھی مل رہے ہیں, ان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں, کچھ تو بغض عمران میں اور کچھ خوف کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بالکل مطمئن نظر آتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی سٹیٹ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی. ایک خبر البتہ اچھی ضرور آئی ہے. وسیم وزیر جو پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جو 2-4 دن سے لاپتہ تھے, ان کو آج رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. لیکن یہ بھی ایک وہی بات ہے کہ روٹین کی کاروائی بن گئی ہے کہ لاپتہ ہوتے ہیں لوگ, کچھ دن لاپتہ رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دل کرے کسی کا تو چھوڑ دیے جاتے ہیں, دل نہ کرے تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہو گئی ہے. لیکن عدالتیں جو پہلے کوئی اس سلسلے میں زور ڈالتی تھیں یا تھوڑا سا دباؤ ڈال کے, پریشر ڈال کے کچھ اس پہ کرنا پڑتا تھا, اب وہ والی صورتحال بھی ختم ہو چکی ہے. تو عدالتوں سے تو اب کم از کم کوئی بازیابی کی امید نہیں ہے. ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جب بھی آپ بازیابی کے لیے کوئی کیس دائر کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو نئے ابھی ہیرے ججز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. باقی جی آ جاتے ہیں ذرا ایک اہم خبر جو آج افغانستان سے آئی ہے. زلمے خلیل زاد جو کہ سابق ایمبیسڈر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے, کافی امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے ہیں, اور حال ہی میں ان سے متعلق بڑی دلچسپ بات یہ کہ وہ کافی پرو عمران ٹویٹس کر رہے تھے. عمران خان صاحب کی رہائی کی بار بار بات کر رہے ہیں, بار بار زور دے رہے ہیں, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان اس وقت مسائل کا شکار ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں, اور جو مینڈیٹ ہے اس کی صحیح صورت میں بحالی کی بات کریں. تو وہ مسلسل یہ جو باتیں آپ کو کرتے ہوئے اپنی ٹویٹس پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر جو موجودہ حکومت تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, کبھی یہ سابق سفیر تھے, اب تو ان کا کوئی عہدہ بھی نہیں ہے, کوئی ریلیونٹ ہی نہیں ہے, تو ان کے کرنے سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آج جو خبر آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو افغان حکومت ہے اس سے ملاقات کی ہے, اور اس اجلاس میں کافی ان کی یہ ملاقات جو ہے خوشگوار رہی ہے. اور ان نیگوسیشنز کے بعد ان کے ایک شہری جارج گلینزمین ان کو رہا کر دیا ہے طالبان نے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا زبردست خیر مقدم بھی کیا گیا کہ جی فائنلی یہ ایک زبردست کام ہوا ہے.
تو اس میں اس ساری صورتحال میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں دو امپورٹنٹ باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان کا ہمیشہ ایک کردار رہا ہے افغانستان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے میں، تو ہمیشہ امریکہ کے لیے پاکستان اس لیے امپورٹنٹ رہا ہے کہ چاہے جنگ ہو اور چاہے مذاکرات کی بات ہو، دونوں صورتوں میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اہمیت دیتا رہا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے میں وہ پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اب اگر ڈائریکٹلی امریکن ایمبیسڈر سابق جو ہیں وہ جا کے ڈائریکٹلی بات کریں افغان حکومت سے، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، افغان حکومت کی طرف سے بھی یہ جواب آیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک براہ راست آپس میں تعلقات بنا رہے ہیں تو پھر جو پاکستان کی ایک ضرورت رہتی تھی امریکہ کو، وہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ وہ ضرورت انہیں باقی ہے، کیونکہ فی الحال تو امریکہ کا نہ کوئی اس خطے میں جنگ کا کوئی ارادہ لگ رہا ہے، اور اگر کوئی بات چیت یا اسلحے کی واپسی یا کوئی قیدیوں کے تبادلے یا کوئی اور معاملے کے حوالے سے کوئی انہوں نے بات چیت کرنی تھی تو وہ تو اب ڈائریکٹ کرنا شروع ہو گئے. تو اس سلسلے میں پھر پاکستان کی تو انہیں اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جیسے کہ پہلے ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. تو ایک تو یہ چیز کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جناب کوئی امریکہ جو ہے وہ بے شک جس کی بھی حکومت ہو وہ بات کرنے پر تو مجبور ہوگا پاکستان سے، کیونکہ اس کو افغانستان کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کی ضرورت رہتی ہے، تو وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے جو لائنز ہیں وہ سیدھی کر لی ہیں. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے، اس سے زلمے خلیل زاد کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ اس اہم مشن پہ زلمے خلیل زاد کو بھیجا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے چلا ہوا کارتوس ہے یا کوئی بیکار پرزا ہے، بلکہ کوئی امپورٹنٹ اس کی حیثیت ہے اس رجیم میں جو اب آیا ہے امریکہ میں، تو اسی وجہ سے انہیں اہم معاملے پر نیگوسیشنز کے لیے بھیجا گیا. تو یہ ایک ان کی جو امپورٹنس ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جو عمران خان کی حمایت کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے، جو پاکستان میں جو ڈیموکریسی کی بحالی کی بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی جو اہمیت ہے، اس شخص کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی پتہ چل رہی ہیں. تو یہ جو اب سارے معاملات ہیں اس سے کافی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. اور جو اس ساری صورتحال میں امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہتر کرنے کے لیے ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کے تھرو بھی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈائریکٹلی بھی بات کی جا رہی ہے. اب سعودیہ کے تھرو جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں ظاہر امریکہ اور سعودیہ کی تو ایک کلوز ایسوسیشن ہے ہی، اس دوران اب بھی جو ریسنٹ ایک پاکستانی دورہ ہوا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بھی گئے ہوئے ہیں، ان کے بھی شاہ سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور اب اس ساری صورتحال میں خبر یہی آ رہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے جو معاشی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ ہم سعودی عرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ہماری مدد کر دے، کوئی انویسٹمنٹ کر دے، کوئی قرضے رول اوور کر دے، کوئی ادھار کا تیل دے دے، کسی بھی مد میں کوئی بھی وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے، کوئی ریلیف دے دے. اور دوسرا جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ جی ان کے تھرو بھی اپنے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ مزید بہتر کیے جائیں، اور ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا میسج جو ہے وہ نہ آئے پاکستان کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے. تو یہ بھی اس بارے میں بھی قیاس آئی ہیں، لیکن ابھی تک اس دورے سے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا نکلا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کی بھی خبر نہیں آئی. اور یہ کوئی 8واں دورہ ہے جو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے کیا ہے سعودی عرب کا جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو اتنے سارے دوروں میں کیا ملا ہے ابھی تک انہیں، کتنی کوئی سرمایہ کاری آ گئی ہے یا کیا کوئی اس سے سفارت کاری میں بہتری آئی ہے، یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. البتہ دورے یہ کافی ہوئے. اچھا جی، اس سے آگے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو اب پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، اس میں پی ٹی آئی کا پہلے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے عید کے بعد. کیونکہ ایک خبر تو یہ کہ جی یہ کوئی احتجاج وغیرہ کرنے کا پلان تھا. تو آنیسٹلی میں نے 2-3 جو چیزیں کنفرم کی ہیں، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ فوری طور پر کسی احتجاجی حکمت عملی کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کا کوئی ایسا موڈ نظر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہی ہوں. ایک تو یہ کہ جو ابھی انہوں نے سندھ کا بھی دورہ کیا ہے اس میں بھی کوئی اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے آگے کوئی احتجاج کرنا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اس طرح ایک جنیرک سی بات ہوئی ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہوں، نظریاتی طور پر ساتھ ہیں، لیکن کوئی ایسی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی، کوئی باقاعدہ احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے ان کی کوئی سپورٹ وغیرہ اس کے اوپر تو کوئی بات بھی نہیں اس طریقے سے ہوئی. تو ایک تو یہ چیز ہے. حالانکہ ادھر جو سندھ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی ڈی اے وغیرہ سے اور باقی جو سندھ کی جماعتیں ان سے، اس میں
ان کی طرف سے گرین سگنل ملا ہے، ان کو گو اہیڈ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیا وہ کوئی اس کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پورے ایک ورک پیپر ورک کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی ہوم ورک کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس میں ہمیں اس ٹائپ کی آپ کی جو ہے وہ ایک چاہیے سپورٹ چاہیے، تو وہ جو چیز ہے اس طرح کی کوئی کانکریٹ چیز جو تھی وہ نہیں ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ملاقات کرنی تھی، لیکن وہ اچانک بیمار پڑ گئے، وہ پھر گئے بھی نہیں۔ تو ادھر اگر آپ یہاں دیکھیے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ جناب ہم کوئی یہ کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد اور اس کے لیے ہمیں اس قسم کا کوئی پلان بنانا ہے، تو وہ بھی ہمیں کوئی قیادت کی طرف سے نظر نہیں آ رہا۔ تیسرا جو عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ یا منظور پشتین وغیرہ اور باقی جو لوگ ہیں ادھر کے پی میں بھی بلوچستان میں بھی ان سے کوئی رابطے وغیرہ کیے جائیں، تو ابھی تک بیک ڈور کوئی ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں، لیکن کوئی سامنے ہمیں ایسی ملاقات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس سمت میں بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ایک خبر جو آج میں نے اور دیکھی وہ یہ کہ آئی ایس ایف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، کہ جناب ہم مختلف کیمپس لگائیں گے اور اس سے ہمارا ایک میسج دیں گے ہم اپنی لیڈرشپ کو کہ جی آپ ہمیں کوئی احتجاج کی یا کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تحریک کی کوئی حکمت عملی آگے سے بتائیں، کوئی پلان دیں۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو بھی ایسا کوئی کیمپ لگانے کے لیے اجازت نہیں مل رہی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی آپ نے ایسا کوئی کیمپ نہیں لگانا، بلکہ الٹا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی خبر جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے، اور ابھی جو یہ خبر تو آپ نے سنی تھی کہ جو اڈیالہ کے باہر افطاری کی سجیشن تھی، اڈیالہ کے باہر کوئی ایم پی ایز اور ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈرز کے اکٹھے ہونے کی خبر تھی یا اس طرح کی کوئی بھی، تو ان چیزوں کے اوپر بھی دوبارہ کسی نے نام تک نہیں لیا کہ کوئی غلطی سے بھی نام نہ لے لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جناب احتجاجی حکمت عملی کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور نہ ابھی کوئی فوری طور پر عید کے بعد آپ کو احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہاں اور طریقوں سے ضرور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے بات آگے بڑھے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے کوئی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے، اے پی سی کے تھرو جو ہے معاملات کو کچھ بہتری کی طرف لے جایا جائے، تو وہ اور آپشنز کے اوپر ضرور سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی آن گراؤنڈ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بڑی اگریسو قسم کی تحریک چلانے کی کوشش ہے تو وہ کوئی ایسی ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اے پی سی کے حوالے سے یہ زدار بات ہے البتہ کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ عید کے بعد ہم اے پی سی بلائیں گے، اور اس میں پھر ہم حکومتی جماعتوں کو بھی بلائیں گے اور جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کو بھی بلائیں گے۔ اچھا آج تو کچھ جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ایون ٹاک شوز میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی بلائیں گے اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی بلائیں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ دیکھیے اگر اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی اے پی سی اناؤنس ہوتی ہے اور حکومتی جماعتوں کو بلایا جاتا ہے تو یہ بڑی زبردست ایک ان کی سیاسی موو ہوگی، کیونکہ اگر یہاں پر حکومتی جماعتیں شرکت نہیں کریں گی تو پھر وہی بات کی جائے گی کہ دیکھ لیں جی یہ اس وقت پی ٹی آئی کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے شرکت نہیں کی، یہ ملک دشمن ہے، تو اب ہم نے بلائی ہے تو یہ شرکت نہیں کرے، تو اس کا مطلب یہ واقعی سیریس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی اے پی سی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی کسی طرح پیرول پر رہا کریں، کچھ کریں، انہیں بھی 2-3 گھنٹے کے لیے بھلے لانا پڑے لیکن آپ لے کے آئیں۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ موو جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا اختیار اس بیچاری حکومت یا سیاسی لیڈرشپ کے پاس تو ہے نہیں کہ وہ ایسا کوئی اپنے طور پہ فیصلہ کریں، لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں اگر اس کو آگے ہم دیکھیں کہ عید کے بعد عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ لیکن اے پی سی کے حوالے سے جو محمود خان نچکزئی صاحب کی ایک پریڈکشن تھی وہ کافی حد تک ویسے درست ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے محمود خان نچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم شامل ہو جائیں گے، فیصلے تو وہاں پہ نہیں ہونے، ہمیں تو صرف بتا دیا جائے گا کہ جی یہ فیصلے ہو گئے۔ اب وہ فیصلے صحیح ہیں غلط ہیں، ہمیں صحیح لگتے ہیں ہمیں صحیح نہیں لگتے ہیں، دونوں صورتوں میں باہر آ کے ہم تو صرف ایکسپلینیشن ہی دیتے رہ جائیں گے، اور انہوں نے جو کرنا ہوگا یہ کہیں گے لیں جی سب بیٹھے ہوئے تھے بس سب کا اتفاق تھا، اور ہم پھر باہر بعد میں آ کے وضاحتیں دیتے پھر رہے ہوں گے کہ نہیں جی ہم نے تو یہ اختلاف کیا وہ اختلاف کیا۔ تو یہ بات اس وقت جو تھی محمود خان نچکزئی صاحب کی طرف سے آئی، جسے پی ٹی آئی نے بھی سمجھا اور پھر انہوں نے بھی بوائیکاٹ بھی کیا۔ اور اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج تقریباً ان کی بات جو ہے وہ کافی حد تک درست ثابت ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جے یو آئی ایف کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو بات کی ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی میں وہ اس طرح سے نہیں ہے جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جے یو آئی ایف نے باقاعدہ ایک وضاحتی
اعلامیہ جاری کیا کہ جی مولانا نے تو وہاں پر یہ بات کی تھی، لیکن صرف اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے اینگل کے ساتھ جو ہے وہ باہر بتایا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک کلیئرٹی سے بات کی ہے۔ تو یہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہی پریڈکٹ کیا تھا بیسیکلی، اگر یہ لوگ بھی گئے ہوتے تو یا بعد میں آ کے یہی کچھ کہہ رہے ہوتے، جیسے کہ علی امین کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی علی امین نے یہ کہا وہ کہا، علی امین اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کہا۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے ویسے تو، کہ اگر کوئی ان کیمرہ سیشن ہے تو پھر اس کو ان کیمرہ ہونا چاہیے، کسی نے کیا کہا وہ تو سامنے اس طرح سے نہیں ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن انٹرسٹنگلی ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں اور پھر ان کی تردیدیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ لیکن اس بارے میں پھر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی بات میں جو ہے صداقت محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے پھر صحیح پریڈکٹ کیا تھا اس معاملے کے اوپر۔ بہرحال جی یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور باقی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا مزید صورتحال ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔